سے دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خواتین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ذرا بچوں کی آوازوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شروعات میں صدر جلسہ اور تمام میدویہ سوسائٹی کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بہترین جلسے کا اہتمام کیا. آج ہم جمع ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کے تعلق سے جو علم آپس میں بانٹ لیں. کافی الحمدللہ کافی اچھی گفتگو ہو چکی ہے. محسن ملک، اسد صاحب، عبد القادر صاحب، کافی کچھ بات چیت ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہم اس حد تک ہی گفتگو کر سکتے ہیں جتنا ہمارا علم ہے. تو ہمارا اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کے شان میں، ان کے مرتبے کے متعلق زیادہ کچھ کہہ سکیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ بہتر جانتا ہے، جس نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنا مشن جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا، وہ ہم انسانوں پہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رہی. اور اس ہدایت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور نبی بھیجتا رہا انسان کی ہدایت کے لیے، اور آخر نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اپنا دین کامل کر دیا اور قرآن مجید کو ان پہ اتارا، اور اس نے خود وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. تو آخر زمانے تک انشاءاللہ نو انسانی اس سے ہدایت پاتی رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم اگر بات کریں ان کی پرسنالٹی کے حساب سے، کہ ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت رہی ہے جس میں آپ دنیا میں جتنے اچھے کردار آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ ایک شخصیت میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نظر آئے. وہ رسول تھے، نبی تھے، بادشاہ تھے، سپہ سالار تھے، 5 وقتہ امام تھے، جمعے کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک،
सिला रहमी, हर वो चीज़, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक, अच्छे वालिद थे, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, हर शय, हर किस्म का कैरेक्टर जो आप तस्वुर कर सकते हैं आला दर्जे का, वो सब कुछ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एकजुट था। आप कोई आदमी को देखिएगा ये बहुत अच्छा सिपह सालार है, लेकिन वो इमाम नहीं हो सकता, कोई बादशाह है, कुछ और नहीं हो सकता। एट ए टाइम एक आदमी 2, 3, 4 चीज़ों में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे नबी करीम को अल्लाह ताला ने इस तरह नवाजा था कि आप जिस कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं इस दुनिया में अच्छे से अच्छा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर उनमें था और सबसे अच्छा था। ये उनकी पर्सनालिटी का करिश्मा, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह बना के भेजा। अब रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से काफ़ी कह चुके, मैं भी कुछ कहूँगा, आगे भी कहा जाएगा। मैं चाहता हूँ इस तरह मोहसिन साहब ने भी थोड़ा सा इन चीज़ों पे रोशनी डाली कि रसूलुल्लाह की जो हिदायत हम तक पहुँचे, उन चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और उनकी दावत और कुरान मजीद का बेशतर मैसेज तौहीद, आखिरत और क़यामत, ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तौहीद, आखिरत और क़यामत। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, ज़्यादातर सूरे में तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर सुनेंगे, इन चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस है। ये आपका ईमान है, और ईमान जैसा मोहसिन ने कहा कि ईमान और यकीन में फ़र्क है। ईमान तो ये है कि आपने, हमारे तो अल्लाह का बड़ा फजल है, हम मुसलमानों में पैदा हो गए, तो मुसलमान माँ बाप से पैदा हो गए तो विरासत में कलमा मिल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ये क़ानूनन मुसलमान हुए, सिर्फ कानून, इस्लामी दायरा हो या कोई और गवर्नमेंट हो, आप सिर्फ कानूनन मुसलमान हो। अमली तौर पे मुसलमान बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो तौहीद पे जो एम्फेसिस है, तौहीद अल्लाह के एक होने को मानना, ईमान रखना, यकीन रखना, ये तौहीद को जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, कुरान मजीद में कई जगहों पे आया है, और इसका ऑपोजिट हुआ शिर्क ना करना। शिर्क के मुतालिक हम ये सब हर कोई जानता है, हर कोई मानता है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, शिर्क नहीं माफ़ करेगा। बाकी हर चीज़ माफ़ करने के लिए उसने कहा है कि मैं गफूरुर रहीम, मेरी मर्जी है मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन उसने कहा शिर्क नहीं माफ़ कर। और हम लोग बेशतर ये सोचते हैं कि शिर्क के गैरुल्लाह की इबादत की तो शिर्क किया, लेकिन ये इतना सॉफ्ट नहीं है, शिर्क इतना इजी नहीं है कि भाई किसी की बुत परस्तिश की या फलां की इबादत की तो शिर्क हो। शिर्क को ज़रा समझने की मैंने भी कोशिश की है, सब लोग करते हैं, लेकिन उस ताल्लुक़ से थोड़ा सा जिक्र करते हैं तो डिटेल में थोड़ा सा शिर्क के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद में एक वाक़या आता है, मुझे इतना इल्म तो नहीं है, शायद सूरह क़सस में आता है। एक अल्लाह ताला फरमाते हैं, 2 आदमियों का जिक्र आता है कि एक आदमी जिसके पास एक बहुत बेहतरीन बाग है, अंगूर का बाग है, और उसने उसके बाग के अतराफ को तरतीब से खजूर के दरख्त लगाए, काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है उसका, बहुत बेहतरीन फल देने वाला बाग है, बाग में नहर भी जा रही है, तो वो अल्लाह ताला ने उसको अता किया था, बहुत बेहतरीन उसका मामला चल रहा था। और उसकी गुफ्तगू एक
اللہ کے بندے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس یہ ہے باغ بہترین ہے، سب کچھ ہے، میں نے اس طرح سب کچھ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی تکلیف مجھ پہ آ سکتی، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی پریشانی مجھ پہ آ سکتی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے اور تو تکلیف نہیں آ سکتی ہے، اور اگر آخرت ہوئی تو وہاں پر بھی مجھے اس سے بہتر ملے گا، یہ اس کا قول تھا۔ تو فوراً اس کے دوست جو ساتھی تھا وہ اللہ کا بندہ، اس نے کہا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی؟ یہاں تھوڑا سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس بندے کی بات پہ غور کریں، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو عام طور پہ بندہ فوراً کفر کہہ دے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے انکار تو نہیں کیا، آخرت کی بات کی، اس نے کہا وہاں جاؤں گا مجھے بہتر ملے گا، یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، جیسے عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے بھائی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد واقعہ آگے سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوا اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ بعید نہیں ہے کہ یہ نہر، پانی کی نہر زمین کے اندر اتر جائے کہیں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو واپس لائے تمہارے لیے؟ تو ہوا یہ کہ اس کے آگے ذکر نہیں ہے، بس خیر آ گیا، اس کا سب تباہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس کی بات پہ غور کریں آپ، کہ وہ کہنے لگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچ غور کی بات ہے کہ اس نے شرک کیا کہاں، شرک کہاں کیا؟ اس وجہ سے میں اس بات کو لے آ رہا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ شرک میں ہم کس طرح داخل ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب اس کے جملوں پہ تھوڑا سا غور کریں، وہ کہتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی پرابلم نہیں آ سکتی، یعنی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اب میرے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ اس نے بغیر کہے ہوئے اس بات کی نیت کی، یا اس طرح سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ یا تو نہیں ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے تو کچھ ہوگا نہیں، جو اچھا چل رہا ہے چلتا رہے گا، یا پھر اللہ ہے لیکن قادر نہیں ہے کہ اب میرے اوپر کوئی عذاب لائے، سیلف سفیشینٹ ہو بھی ٹھیک چلے گا۔ یہ شرک میں داخل ادھر ہو گیا ایک بار داخل۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں اس نے کہا کہ اگر آخرت ہوگی تو وہاں یقین نہیں تھا، اگر ہوگی تو وہاں بہتر ملے گا، خود ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہاں اس کو کیا ملنا ہے۔ تو وہاں پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی سوورنٹی پہ یقین نہیں کہہ رہا ہے، وہاں اگر ہوگا، ایک تو شک کہ وہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آخرت نہیں ہوگی تو یہیں ختم ہے۔ تو اس چیز سے انسان جو ہے چھوٹی باتیں، چھوٹی چیزیں شرک میں داخل ہو جاتا ہے، دانستہ نادانستہ طور پہ۔ تو ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، آپ اصحابیوں کے ساتھ ان کو دیکھیں جو رسول خدا کی محبت میں کچھ آگے نکل جاتے تھے، وہ فوراً روکتے تھے کہ یہ نہ کر۔ ایک بار بچے ان کے آنگن میں کچھ کھیل رہے تھے، گا رہے تھے کہ ہمارے پاس رسول آیا ہے، یہ ہے، جو بھی عربی میں ان کا گانا تھا کہ رسول خدا کے حمد میں کچھ گا رہے تھے بچے۔ تو گاتے گاتے بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا۔ انہوں نے فوراً روک دیا، کہا یہ نہ کہو، باقی گانا گا لو، کوئی یہ مت کہو، کل کیا ہونے والا مجھے نہیں۔ تو بات یہ ہے، شرک کا بیسک اگر غور سے دیکھا جائے، ڈیفینیشن سمجھیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں، تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، اس کو آپ کسی کے کہنے پر، کسی کی پریشر میں آ کر اس کو حرام کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ پہ
روک لیتے ہیں، یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ آپ کر رہے ہیں کسی کے کہنے پر. جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کا امپلائر ہے، آپ کی مدرسہ ہے، کوئی ہے جس کے پریشر میں آ کر آپ کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ کام جب آپ کرتے ہیں جو اللہ کے حکم لا دا ڈیوائن لا کے خلاف جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھ سکا، فلاں میری جاب پہ اجازت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، میرا پرمیشن نہیں دیتا، میرا باس پرمیشن نہیں دیتا، تو آپ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں کسی اور کی اتباع کرنے کے لیے. یہ عبادت میں داخل ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ کی ہدایت چھوڑ کر آپ اگر کسی اور شے کی بات مانتے ہیں تو وہ اس کی عبادت میں داخل ہے، اور یہ شرک میں داخل ہے. کسی اور کے کہنے پہ کرتے ہیں تو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں سے ہمیں بہت خطرہ ہے. آج کے دور میں بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. جس طرح ہم ایک منٹ بریک لیتے ہیں، میں بھی پانی پی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں کہہ رہا تھا، ہاں شرک کے تعلق سے بات ہوئی، تو یہ توحید کی میں بات کر رہا تھا. تو شرک کے حوالے سے یہ کہ ہمیں چاہیے بہت زیادہ احتیاط سے رہیں. آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ہر موڑ پر ہمیں مسئلہ اس طرف جانے کا. اور آخرت کے حوالے سے یقین اور آخرت کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا لگا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں ہدایت کے طور پہ آئے. ہمارے لیے تو بہت بڑی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم رہا ہے. ایک اور بات یہ تھی کہ رسولوں کا جو مشن تھا، جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا نو انسانی کی ہدایت کے لیے، اگر نہیں بھیجتا، کوئی کتاب نہیں بھیجتا، کوئی نبی نہیں بھیجتا ہدایت کے لیے، تو کیا ہم پھر بھی ذمہ دار تھے، جوابدار تھے اللہ کے؟ خالی سادے دل سے آپ سمجھے تو بھائی ہمارے پاس میسیج ہی نہیں پہنچی، پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کس بات کے جواب. لیکن ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ نے جو روح بھیجی ہے، صرف انسان میں ہے یہ صفات. حیوان اور انسان میں یہ فرق ہے کہ ہر انسان جانتا ہے اندر سے کہ اللہ ایک ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کوئی نہیں ملے گا، ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. وہ تو اللہ کو نہیں مانتا. جو کوئی مذہب کو ہی نہیں مانتا، ایتھیسٹ کو پکڑے ہیں، اس سے کہیں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، کہ نہیں بری بات ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کس نے سکھایا انسان؟ جانور تو نہیں جانتا. ظلم کرنا، کسی پہ بلا وجہ مارنا نہیں، انسان میں ہے یہ چیز. اللہ میاں نے بائی ڈیفالٹ دی ہے ہمیں ہدایت، اندر ایک ہدایت. زندگی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ زندگی ایک امتحان، زندگی ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا. دنیا ٹیسٹ، میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہے، ٹیسٹ اندر ہے، ہمارے اندر ہی ہے بالکل ٹیسٹ. دو قسم کی شخصیتیں ہمارے اندر ہی جی رہی ہیں. ایک شخصیت جو میٹیریل بینگ جو ہوتی ہے اپنی، کسی فلسفی نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ ہیز اے ٹینڈنسی ٹو ریٹرن ٹو اٹس سورس. ہر چیز جو قدرت میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو چیز جہاں سے نکلتی ہے وہاں واپس جانے کی اس میں کشش ہو. پانی کو لے لیں، سمندر سے اٹھے گا، بادل بنے گا،
زمین پہ آئے گا، برسے گا، گھومے گا، پھرے گا، اپنے سارے کام کرے گا، واپس پھر اپنا راستہ نکال کے سمندر پر. ہر چیز سائیکلک. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے بنایا، وہ آپ کا میٹیریل بینگ ہے، تو اس کی ظاہر بات ہے کہ میٹیریل ہے، زمین سے آیا، زمین سے ہی کشش ہے، آپ کی دنیا سے کشش ہے. دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، بنگلے ہو، گاڑیاں ہو، فلاں یہ سب زمین سے ہی نکل رہے ہیں. آپ کا جسم بھی زمین سے ہی نکلا ہوا ہے. اس میں وہ آٹومیٹک کشش ہے، محبت ہے کہ وہ کھینچتا ہے آپ کو اس کی طرف. اور انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، روح. اس کی روح جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی، جو فرشتہ آ کے اس کے اندر پھونک دیتے ہیں، وہ روح بھی ہے اندر، وہ اوپر سے آئی ہے، نور خدا سے پیدا کی ہوئی روح. اس کی اپنی کشش ہے، وہ اوپر کھینچے جا رہی ہے، اچھائی کی طرف بلا رہی ہے، اللہ کی طرف جا کے آپ کے میٹیریل بینگ آپ کو دنیا کی طرف کھینچا. یہ جو کشمکش اندر چل رہی ہے، یہ اصل ٹیسٹ ہے میرے نزدیک. باہر تو ہے ٹیسٹ، اندر کا ٹیسٹ ہے، جو پاس ہوئے تو پھر باہر کا ٹیسٹ میں پاس ہوئے. تو یہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندر سے ایک ہدایت دی ہے، اس کے باوجود اس کا مزید احسان ہے کہ وہ نبی اور رسول بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا کہ آپ کو ہدایت ملے. اور ہدایت ہم نبی اور رسولوں کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان کا مین ایک کیریکٹر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ آئے ہماری ہدایت کے لیے، میسیج دیا، جو مانا ٹھیک ہے، جو نہیں مانا وہ بٹ گیا. لیکن ان کا دوسرا کیریکٹر جو ہے، کیریکٹر نہیں کہوں گا، دوسرا جو لفظ نہیں مل رہا ہے اس وقت، دوسرا جو ان کا کام ہے، ایک کام تو ہدایت دینا، لوگوں کو سمجھانا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو. یہ وہ لے کے آئے میسیج، بول رہے، لوگ مان رہے ہیں، جو مان رہے ہیں ان کے ساتھ چل پڑے، جو نہیں مان رہے ہیں ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں اور اپنے راستے چلے. لیکن ان کا دوسرا کام یہ ہے شہادت دینی. ہر رسول، ہر نبی اپنی قوم کے حق میں یا خلاف میں شہادت دے. سورہ مزمل میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ کہ میں نے اس رسول کو تم پر شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد علیکم آتا ہے، تو علیکم یعنی اگینسٹ، شاہد اگینسٹ یو، خلاف. کیوں؟ وہ فرمان ہو رہا تھا فرعون کے قوم سے جنہوں نے انکار کر دیا. تو وہی رسول ہے جو ہدایت دے رہے، اچھا چاہ رہے ہیں. اگر آپ مکرر انکار کر دیا تو قیامت کے دن آپ کے اگینسٹ گواہی دیں گے. سیم چیز قرآن مجید کے تعلق سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن حجت لکا و علیکا، یہ قرآن جو ہے حجت بنے گی تمہارے حق میں یا سیم سچویشن ہے قرآن مجید کا اور جو بھی امت، جو بھی رسول کی امت ہے وہ سیم سچویشن میں ہے کہ اگر مانیں گے ہدایت پر چلیں گے تو وہ حق میں گواہی دیں گے، نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن وہ اگینسٹ میں گواہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہدایت دے، ان کو ان کی حیات کو سمجھیں، ان کے مشن کو، ان کی سمجھ کے ان کو فالو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس روز اٹھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں اٹھائے جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، نہ کہ ان لوگوں میں اٹھائے جن کے خلاف وہ گواہی دیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.